अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ साहिबो। आज इन पहलुओं के ऊपर बात करनी है, वो नहायत ही अहम है, जिसमें दूसरा फेज़ जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का लॉकडाउन के बाद धरना शुरू होगा। मुज़ाकरात का नया दौर, और उसमें पहली शर्त कौन सी रखी गई? हम नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। रावलाकोट जो है वो हेड क्वार्टर बन चुका है। एहतजाज एक तरफ, दूसरी जानिब इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब को जेल से दूसरी नई जगह पे शिफ्ट करने की बात हो रही है, और फील्ड मार्शल जो है उनकी एक्सटेंशन। इसके ऊपर मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात के ऊपर आ जाएं कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है। दूसरा फेज़ शुरू हो चुका। लॉकडाउन से अब बाखबर हैं, इंटरनेट बंद है, फ़ोन सर्विस बिल्कुल बंद है। सियासतदान जो थे, अवामी नुमाइंदे जो थे, वो कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर बंद हैं। कोई पता नहीं सदर कहाँ पे हैं, कोई मालूम नहीं वज़ीर आज़म कहाँ पे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। अवाम सड़कों के ऊपर हैं, अवाम बेहाल हैं, अवाम जायज़ मुतालबात करते हैं, और उनको तस्लीम करने से हुकूमत जो है वो आ रही है। अब दूसरा फेज़ जो है मैं इसके ऊपर बात करूंगा, और फिर जो 38 नुकात थे उनमें से कौन से 3 नुकात जो हैं वो बाकी रहते हैं, कैसे बात आगे बढ़ेगी, इन चीज़ों को आपने बड़े गौर से सुनना, समझना और फिर आगे बढ़ना है। साहिबो, देखिए कि दूसरा फेज़ जो है उसमें आज कह दिया गया है कोटली के लोगों को रावलाकोट भी बुलाया जा सकता है तीसरे दिन। कुछ मीरपुर के लोगों को भी उस तरफ बुलाया जा सकता है। हेड क्वार्टर इस बार मुज़फ़्फ़राबाद नहीं, दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि हेड क्वार्टर जो है वो रावलाकोट है, जिसको कौम परस्तों का गढ़ कहा जाता है। दूसरे फेज़ के अंदर हो क्या रहा है कि लोगों को कह दिया गया है कि आप आ जाएँ, और वो आगे हैं। साथ में कहा गया है चादरें लेके आएँ, कंबल लेके आएँ, कपड़े लेके आएँ, खाना लेके आएँ, और कोशिश करें 2 से 3 दिन का जो बंदोबस्त है वो किया जाए। सवाल ये है कि आखिर कब तक और कितने दिन लोग जो हैं वो आपस में राब्ते में रहेंगे, और राब्ते के बाद कितने दिन जो हैं वो ये गर्मी, ये सोबतें, ये मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे। इसके ऊपर मैं ख़ुद कश्मीरुल नस्ल होते हुए एक बात मैं सख्ती से बयान करना चाहता हूँ कि इन कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करें, कामयाब हों या नाकाम हों, हर तरह के हालात को सामने रखते हुए ये कश्मीरियों को जब भी आप कहेंगे कि एहतजाज करना है, ये हमेशा एहतजाज करने के लिए आते रहेंगे माज़रत के साथ। ये कोई पंजाबुल नस्ल नहीं है, ये कश्मीरुल नस्ल है। यहाँ मैं किसी वजह से बात कर रहा हूँ, इसकी वजह जो है वो आगे चल के मैं आपको बयान करूँगा कि फ़र्क क्या है पहाड़ों में रहने वाले लोगों में, गैरतमंद लोगों में, जो अच्छे अखलाक वाले लोग होते हैं और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, और बाकी में फ़र्क किस नौयत का है। अब जब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी, दूसरा फेज़ जो है उसका आगाज़ हो चुका है, तो ऐसे सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि तारक फजल चौधरी साहब ने मीडिया से बात की है, और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म कल वापस आ जाएंगे। चूँकि आज उन्होंने पहुँचना है तो बात उन्होंने कल की, तो इसलिए कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आज जब वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान जो हैं उनको वज़ीर आज़म अपने पास इस्लामाबाद बुलाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि कहा गया कि हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पैगाम दिया गया कि आप हमारे पास आइए, और वो भी दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नहीं, रावलाकोट बुलाया गया, जो कि नया तहरीक का जो हेड क्वार्टर है वो चूँकि रावलाकोट है। 31 लोगों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मेंबर हैं वो 31 हैं। उसमें से जो अक्सरियत या 50-50 कह लें, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो आएँ कश्मीर में, जबकि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। और बात जो है वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम भी मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, और चले भी जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बात जब सुलझानी है, उसको निपटाना है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे इसको अना का मसला बना के किसी और डगर पे नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि खुले दिल से, बड़े दिल से, आला सोच से, बड़े ज़र्फ़ से इन चीज़ों को कबूल करते हुए जो है वो ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे इस्लामाबाद भी जाना पड़े तो उनके साथ आप बातचीत करें। चूँकि बात करने का मकसद और ये सारी चीज़ें जो हैं उनका गोल क्या है कि मसले का हल किया जाए। जो कश्मीरी चाहते हैं वो चीज़ें हो जाए। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, कश्मीरी चाहते क्या हैं, और 3 कौन से ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर जो है वो बात अटकी है। अब ये देखना होगा कि इसमें कुछ बरतानिया से मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। इससे कबल भी मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने 10,000 फोर्स जो थी वो देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके साथ अगर आप देखें तो
یہ صورتحال بھی سامنے آئی کہ مذاکرات ہوئے، پھر ناکام ہو گئے، پھر تھوڑا سا ڈیڈ لاک آیا، پھر احتجاج شروع ہو گیا۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس نیش کے اوپر چلے جائیں گے۔ ایک دن کا جو بھی ایپیسوڈ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، آج دوسری رات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ بات آگے کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب مذاکرات ہوئے تھے اور جو ڈیڈ لاک آیا تھا اور جو چیزیں ناکامی ہوئی تھی، اس میں سے جو 38 سے ٹوٹل نکات، ان میں سے 35 کے اوپر بات ہو چکی تھی، اور پہلا، دوسرا اور 33واں نمبر جو ہے، 33 نمبر کے اوپر جو 3 نکات تھے وہ نہیں ہو سکی، تو اب ان کے اوپر بات ہوگی جو نیا دور مذاکرات کا ہوگا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بٹوین جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے دوران۔ اب جو تیسرا ہے، میں پہلے اس کے اوپر آتا ہوں، تیسرے کا حل کیا ہے اور وہ ہے کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین جو ہیں ان کو یہاں سے ریموو کیا جائے۔ نمبر 33 ایز آل فورسز جو ہیں وہ ریموو کریں، کہاں سے؟ آزاد کشمیر سے۔ یہ بڑا سمپل سا کام ہے۔ وہ ایسے ہے کہ فورسز تو اس لیے بھیجی گئی نا کہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ نگرانی کے لیے یا کچلنے کے لیے جو بھی حالات ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ کالے قوانین کیا ہیں؟ کوئی شخص اگر یہ بات کرے گا، ایسے کرے گا، تو اس کے اوپر FIR ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون سا پیکا ایکٹ انہوں نے یہاں پہ بھی لگا دیا تھا، اور بیرونی فورسز جو ہیں جیسے رینجرز تھی ان کو واپس لے لیا جائے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو ہے 33 نمبر کے اوپر ماننے کے قابل ہے۔ میں سارے نکات بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اب 35 میں سے جو 3 نقطے رہ گئے تھے، ایک میں نے بیان کر دی، اور پہلا اور سیکنڈ جو ہے وہ بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو نون لیگ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے نا پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی، تو آزاد کشمیر میں جو PTI والے ہیں وہ تو پہلے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ ہاں، مسلم کانفرنس 1 سیٹ کے مالک ہیں، پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ کیا جائے، آپ کم از کم خاتمہ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں راجہ فاروق حیدر صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب، پھر سردار یعقوب خان صاحب، پھر ایک اور بھی ہیں جو آزاد کشمیر، سردار تنویر الیاس، یہ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے۔ یہ سب سے پہلے مذاکرات کرنے کے دوران اس بات کا اعلان کر دیں، قیوم نیازی صاحب کر دیں، خواجہ فاروق صاحب بھی چند دن وزیر اعظم رہے، چند ہفتے، کہ ہم اپنی بطور سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو امارات ملتی ہیں ہم ان کو بالکل ختم کرتے ہیں اور اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ عوام کو لگے گا کہ ہماری بات مان لی گئی ہے، اور آئندہ یہ جو امارات ہیں وہ نہیں دی جائیں گی، اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رہے گا۔ تو نقطہ جو اہم جس کے اوپر ڈیڈ لاک باقی ہے، دوسرا بھی حل ہو گیا۔ اس کا سلوشن یہ ہے، باقی آپ 2 4 6 مہینے لے لیجئے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں۔ نہیں کریں گے تو کشمیری جب چاہیں گے دن رات صبح سویرے احتجاج کرنے کے لیے پھر آ جائیں گے۔ ایک جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے سیکنڈ نقطہ اس پورے چارٹر آف ڈیمانڈ کا، وہ ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا قانونی معاملہ بھی ہے، آئینی معاملہ بھی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ بھی چیزیں ہیں۔ تاہم جو بات سمجھ نہیں آ رہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو، ان کو سمجھائیے، جو ان کو سمجھ ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ اب اس کے بے شمار حل ہیں۔ پہلے فیز میں آپ ایسے کیجئے کہ ان کو جو فنڈز آپ دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، وہ فریز کر دیجئے، ان کو نہیں دیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر آئینی کمیٹی بنائیں اور جوڈیشل جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں ججز ہوں، جس میں حاضر سروسز ججز ہوں، جس میں وکلا ہوں، جس میں پولیٹیشین ہوں، اور ایک آئینی کمیٹی بنائی جائے۔ میں مختصر الفاظ میں یہ کہتا ہوں، جب آئینی کمیٹی بن جائے، اور آئینی کمیٹی جب بنائی جائے تو اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل حال ہونے چاہیے۔ جب وہ شامل ہوں گے، ان کی مرضی سے، آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی مرضی سے بنائیں گے آئینی کمیٹی، تو وہ بیٹھ کے یہ حل کرے گی کہ کیا یہ فنڈز تو فریز ہونے ہی چاہیے، پھر یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے، یا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جیسے کشمیر کونسل کے حوالے سے چیزیں ہوئی تھی، ٹیکس کے حوالے سے چیزیں ہوئی تھی، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اپنے دور میں کی تھی، اسی طرح سے مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ کیا جائے، اس میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے چڑوئی کے چودھری یاسین نے کہا کہ 12 نشستوں کے خاتمے کے میں حامی ہوں۔ بعد میں جب پریشر پڑا تو انہوں نے کہا میں نے ایسے کہا ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں یہ 12 سیٹیں ہونی چاہیے۔ تو
آزاد کشمیر کے ان سیاستدانوں نے خود سے اپنے آپ کو اور آزاد کشمیر کی عوام کو اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کنفیوز کیا اور اپنے آپ کو بدنام کیا ہے، دھمکیاں دے کے انہیں لگا کہ ہم ایسے کہہ دیں گے تو پتہ نہیں کیا چیز ہو جائے گی۔ تو صاحبو یہ 3 نقطے، ان تینوں نقطوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور برطانیہ سے اور پاکستان سے اور کچھ لوگ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات ہوں، چاہے اسلام آباد جانا پڑے اسلام آباد والوں کو، چاہے مظفر آباد یا راولا کوٹ آنا پڑے، تو یہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے اس کو عملی جامعہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو میں جلدی سے آپ کے سامنے، بلکہ نہیں، یہ بہت طویل چیز ہے، اس کو میں کبھی شیئر کر دوں گا، یہ 38 کے 38 جو مطالبات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور میں جتنے بھی دیکھ رہا ہوں یہ جائز ہیں، ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے حکمت کے ساتھ آپ کروا پائیں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو دوسرا فیز آپ نے دیکھ لیا، تیسرا فیز جب شروع ہوگا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن امید ہے کہ کل دن 12 بجے تک یا شام تک مذاکرات کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آپ کے 35 مذاکرات جو ہیں وہ ان میں سے بیشتر تسلیم کر لیے گئے تھے، 3 باقی رہتے ہیں، اس کا حل میں نے بتا دیا۔ اگر میرے جیسا بندہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا حل بتا سکتا ہے تو یہ لوگ اگر اپنے ساتھ مخلص ہوں، یہ جو چھپ کے کشمیر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں صدر، وزیر اعظم، باقی 36 اراکین جو ہیں وہ کابینہ کے، تو اس معاملے کا وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل ہو جائے، بصورت دیگر کہ کوئی آزاد کشمیر کا پورا نظام لپیٹ لے، کوئی آرٹیکل 56 لگ جائے، یہاں پہ کچھ اور صورتحال ہو جائے۔ اب صاحب آپ اس چیز کے اوپر آ جائیں، اس نقطے کو باغور سننا ہے، مان نہیں کیجیے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ راول پنڈی جتنا ہے رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، بجٹ میں تھوڑا ہیر پھیر ہو سکتا ہے۔ یہ پنڈی جتنا جو کشمیر ہے نا، اس کی 50 لاکھ آبادی ہے، اس میں بھی میں نے 10 لاکھ زیادہ بتا دیے ہیں۔ ان 50 لاکھ میں سے 15 لاکھ بیرونی دنیا میں ہیں، اور مردم شماریوں کے مطابق ہم ہے ہی ٹوٹل 25 لاکھ ہیں، لیکن ہم بیرونی دنیا کے 15 لاکھ ڈال کے اور اس کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو باقی ہیں نا 35 لاکھ، ان کو ہم جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ رہتے ہیں، مردم شماری کے جو فگر ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پنڈی جتنا آزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر کی 50 لاکھ کی آبادی میں سے 35 لاکھ وہاں پہ لوگ موجود ہیں، تو یہ اپنے حق اور حقوق کے لیے جس طریقے سے نکلے ہیں، کیا یہ پنجاب کے لوگ، یہ باقی لوگ اس بات کے اوپر باہر نکلیں کہ جب پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیا یہ اس وقت بھی باہر نکلیں گے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اب قوم پاکستانی کی بات نہیں ہو رہی۔ میں مثال دے رہا ہوں، کیا عمران خان کو جب ایک جیل سے دوسری جیل میں شفٹ کیا جائے گا، اور اس لیے کیا جائے گا کہ جب اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو لوگ بولنا اٹھیں، تو کیا پی ٹی آئی کے لوگ پورے پاکستان سے نکلیں گے جس طریقے سے چھوٹے سے آزاد کشمیر کے خطے سے لوگ نکلے؟ کیا جب فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن ہوگی، آئینی یا غیر آئینی حکومت دے گی، اگر آپ کو برا لگتا ہے تو کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تو کیا آپ لوگ باہر نکلیں گے؟ آپ فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن کو چھوڑ دیجئے، آپ عمران خان صاحب کو جیل میں شفٹ کرنا چھوڑ دیجئے، وہ دو انسانوں کے ذات کی بات کا معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات آئے گی، جب پاکستان کے اندر آئین، قانون اور انصاف نہیں ہوگا، کیا تب آپ باہر نکلیں گے؟ ان کشمیریوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو جو آپ سن رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ان سے سبق حاصل کیجئے، ان کی طرح متحد ہو جائیے، یونائٹ ہو کے آپ کوشش کریں گے اپنے حق اور حقوق لیے جو جائز ہیں باہر نکلیں، اور ایک جو میں کہتا ہوں چھوٹی سی بھی چیز جو ہے نا اس کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ عمارتوں کو آگ لگانا تو دور کی بات، یہ جان دے سکتے ہیں، یہ کسی کی جان لیں گے نہیں، لیکن تب تک نہیں لیں گے جب تک آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ صاحبو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد جو پل تھا یا جو بھی تھا، اس کے اوپر کچھ کنٹینر رکھے تھے فورسز نے، تاکہ یہ لوگ یہاں سے پل کراس کر کے نا دوسری جانب نہ جا سکیں۔ ان کشمیریوں نے ان کنٹینرز کو دریا کے اندر برد کر دیا، گرا دیا۔ میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا بہادری والا کام ہے، لیکن یہ غیرت والا کام ضرور ہے۔ کیوں؟ جب آپ اپنا حق لینے کے اصول کے لیے آ جائیں، اس کے لیے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی ناجائز ہوگی، اسے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، ہٹانا پڑتا ہے، اور پیچھے کرنا پڑتا ہے، دھکیلنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کے لیے راستہ بنتا ہے اور آگے آپ جاتے ہیں۔ اگر یہ پریشر ڈیولپ نہ ہو، نہ تو آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے، نہ 38 میں سے کوئی 35 نکات مان لے، اور یہ پریشر ہی تو ہوتا
ہوتا ہے جس کے باعث جو ہے آپ کی جائز چیزیں مانی جاتی ہیں اور صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب میں فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر 10 منٹ بات کر سکتا ہوں. عمران خان کو جیل سے کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں پورا تبصرہ کر سکتا ہوں. 15 منٹ مجھے چاہیے. پھر یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج خود کہہ دیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف جو ہیں وہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں, اور معاہدہ ابراہیمی کے اوپر میں نے 5 ایپیسوڈ کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. لیکن مفتی منیب الرحمان, بڑے بڑے مولوی, یہ جتنے بھی ہیں, کیا یہ اس کے اوپر بولیں گے؟ اگر میں اس وقت اس کے اوپر بات کروں تو بلاگ کافی طویل ہو جائے گا. کل میں ان پہلو سمیت جو دیگر پہلو ہوں گے پاکستان کے حوالے سے, کافی چیزیں پینڈنگ ہیں, میں کافی دنوں سے بات نہیں کر سکا, میں ہالی ڈے کے اوپر تھا, تو اب ان چیزوں کے اوپر کل سے میں مزید بات چید اور بڑی باغور طریقے سے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں گے. تاہم جو آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے جائز مطالبات ماننے چاہیے. باصورت دیگر آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہوں گے, ادھر اسرائیل بھی تسلیم ہو جائے گا, ادھر فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی, ادھر عمران خان بھی شفٹ ہو جائے گا, تو یہ نہ ہو کہ اس پورے گورکھ دھندا میں کوئی اور گورکھ دھندا سلجھا لیا جائے. یہ اصل لائن تھی جو آپ کو سمجھانی تھی, جو آپ کو بتانی تھی. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو باغور آپ نے سنا ہوگا, سمجھا ہوگا اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے, جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.